बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर कत्ल केस में कुछ मज़ीद डेवलपमेंट सामने आई हैं, बिलखुसूस डॉक्टर सीरम सजाद, जिनके हवाले से एक एप्लीकेशन भी सामने आई और फिर अगले ही रोज़ डॉक्टर सीरम और उनके वालिद का मौक़िफ़ भी सामने आया, क्योंकि एक एप्लीकेशन मूव की गई और उसमें जो भी चीज़ें मेंशन की गई थी, क्या वाक़ई ही डॉक्टर सीरम सजाद के हुमैरा के साथ तल्लुकात ख़राब हुए, और जो मोबाइल फ़ोन तोड़ने के हवाले से और मोबाइल फ़ोन में से डेटा डिलीट करने के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, वो डॉक्टर सीरम सजाद ने ही की थी। इनके ऊपर क्यों प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, डॉक्टर सीरम सजाद के किन लोगों से तल्लुकात हैं, और मामले को दबाने के लिए हुमैरा असगर की डेड बॉडी का हाल किया गया, इसके पीछे भी डॉक्टर सीरम सजाद है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। हुमैरा असगर की एक केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें वजह मौत के बारे में जिक्र किया गया कि ना तो कोई नशा इस्तेमाल किया गया और ना ही उन्हें जहर दिया गया था। इस रिपोर्ट के बाद एक चीज़ तो क्लियर होगी कि पुलिस की तरफ से इस केस को टोटली ख़त्म करने के लिए ये एक रिपोर्ट सामने लाई गई, और इस मौत को तबई मौत करार इसलिए दिया गया ताकि ये मामला रफा दफा हो सके। पुलिस इस पे क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती? सीरिया डेटा निकलवाने के बाद मोबाइल का फोरेंसिक करवाने के हवाले से पहले तो दावा किया गया कि इसका फोरेंसिक भी करवाया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा डेटा इसमें से डिलीट है, उसको रिकवर किया जाएगा ताकि असल हकाइक सामने आ सकें। लेकिन जो डेटा है, अब उसको रिकवर नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि जो हुमैरा असगर का केस है, उसे ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। हुमैरा की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने इस केस को एक तबई मौत करार देकर ख़त्म करने के लिए इस वक्त एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जो अदालत में जमा करवाई जाएगी, क्योंकि एक शहरी की तरफ से अदालत के अंदर एक दरख्वास्त भी दायर की गई थी कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया है और इसका कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन अब चूंकि एक रिपोर्ट ऐसी सामने आ चुकी है कि ये तबई मौत है, पुलिस ने ऑलरेडी इस पे एक रिपोर्ट तैयार कर रखी थी, जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने इस रिपोर्ट में यही चीज़ें मेंशन की थी कि ये एक तबई मौत है और उन्हें नहीं लगता कि ये कत्ल है या कि फ्लैट के अंदर कोई दाखिल हुआ है, ऐसे कोई आसार वहाँ पे नहीं मिलते। और फिर सेम ये एक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट सामने लाई गई, इसमें भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें मेंशन की गई थी कि ये मर्डर नहीं है, बल्कि हुमैरा असगर की जो मौत है वो तबई लगती है। पहले ये भी दावा किया गया कि हुमैरा असगर का मोबाइल रिकॉर्ड डेटा निकलवाने के बाद फोरेंसिक करवाया जाएगा, क्योंकि 10 अक्टूबर के रोज़ 2 मैसेजेस सेंड किए गए थे रात के वक़्त, और अगर हुमैरा असगर की मौत वाक़या हो चुकी थी 7 अक्टूबर 2024 को, तो फिर 10 अक्टूबर को वो मैसेजेस किसने देखे, मोबाइल किसने यूज़ किया, मोबाइल फरवरी 2025 तक इस्तेमाल होता रहा, ये शवाहद भी मिले। पुलिस ने हुमैरा के दोनों मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप सीटीडी को यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भिजवाए थे कि इनका मुकम्मल डेटा रिकवर किया जाए, फ़ोन का फोरेंसिक किया जाए और जो चीज़ें इसमें से डिलीट हैं उनको रिकवर कर लिया जाए। अब जिस सीटीडी की एक अनोखी मंतक जो उनकी तरफ से जवाब आया है, वो सामने आई है कि हुमैरा असगर का जो फ़ोन और लैपटॉप वगैरह भिजवाए गए हैं, उनका जितना भी डेटा है वो सीटीडी रिकवर नहीं कर सकती, और इसमें वो मेंशन करते हैं कि सीटीडी के पास अपनी लैब मौजूद है और डेटा रिकवर करने की उनके पास चूँकि फैसिलिटी भी है, लेकिन वो कहते हैं जी कि हम तो अपने सिर्फ़ केसेस जो हैं उनका डेटा रिकवर करते हैं, उनका फोरेंसिक करते हैं, और जो इस तरह के मर्डर केसेस पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो केसेस होते हैं, उन्हें हम रिकवर नहीं करते हैं। इस फोरेंसिक लैब को हालाँकि इस्तेमाल किया जाता है, हाई प्रोफाइल केस है और हुमैरा असगर का भी एक हाई प्रोफाइल केस है। पहले दिन से इस पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये एक मर्डर केस है, प्री प्लान्ड मर्डर है, जिसमें के मालिक मकान, चौकीदार, एक फ्लैट के हमसाये जो कि हुमैरा के सामने
ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھے اور اسی طرح نوکرانی. ان کا کردار انتہائی مشکوک ہے کیونکہ اکتوبر میں ہی یہ لوگ تب وہاں سے غائب ہو گئے جبکہ حمیرہ کی موت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہی دنوں میں حمیرہ کی موت واقع ہوئی تھی. کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور جو اس وقت ایگزامینیشن رپورٹ سامنے آئی اس میں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 8-10 ماہ پرانی ڈیڈ باڈی ہے اور 7 اکتوبر 2024 کے بعد حمیرہ کی موبائل کی ایکٹیویٹی بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کے باوجود اب سی ٹی ڈی نے اس پہ ایک یہ جو لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہم یہ فون جو ہے یا لیپ ٹاپ اس کا فرانزک نہیں کر سکتے ہیں. سی ٹی ڈی کے حکام کا اس میں مینشن کرنا ہے کہ سی ٹی ڈی کی فرانزک لیب جو سی ٹی ڈی کے کیسز ہیں اس کے علاوہ کسی اور موبائل ڈیوائس کا فرانزک کرنے کا اختیار نہیں رکھتی. اگر ہم اس کا فرانزک کریں گے تو عدالت میں سی ٹی ڈی کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس لیے ہم اس کا فرانزک نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ چیزیں انہوں نے واپس بھجوا دی ہیں. اب فرانزک پنجاب وہاں پہ یہ فون اور یہ لیپ ٹاپ کیا بھجوایا جائے گا کیونکہ اس لیے اس کو اب نہیں بھجوایا جانا کہ پولیس نے آلموسٹ اس کیس کو ختم کر دیا ہے. کراچی پولیس کی طرف سے آئندہ کچھ دنوں میں ایک رپورٹ عدالت میں بھی جمع کروائی جائے گی اور یہ وہی رپورٹ ہے جو کیمیکل ایگزامینیشن کی رپورٹ آئی ہے تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹوں کے ساتھ اٹیچ کر کے جمع کروا دیا جائے گا. اور یہ جو ایک طبعی موت قرار دی گئی ہے کیونکہ شہری کی طرف سے ایک قتل کا مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے تو لہٰذا پولیس جب اسے طبعی موت قرار دے گی اس کے بعد اس کا نہ تو کوئی مقدمہ درج ہوگا نہ اس کی مزید انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ جو کیس ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر سیرم سجاد کے حوالے سے ڈاکٹر کائنات ہیں جنہوں نے ایک درخواست بھی موو کی اور اس میں انہوں نے ڈاکٹر سیرم کے حوالے سے کچھ ایسے پوائنٹ ریز کیے کہ جو بھی معاملات تھے حمیرہ کے ساتھ اور پھر جھگڑا ہوا ویڈیوز کا معاملہ تھا اور جو یہ پہلے دن سے ویڈیو بنائے جانے کے حوالے سے انکشاف ہو رہا ہے کہ حمیرہ اصغر کے موبائل میں کچھ ایسی ویڈیوز تھی. حمیرہ اصغر کے موبائل میں جو ویڈیوز تھی ان میں کچھ با اثر افراد بھی ان ویڈیوز کے اندر کیپچر کیے گئے تھے اور یہ فارم ہاؤس کے اندر مختلف پارٹیز وغیرہ کی ویڈیوز تھی جس پہ کہ بتایا یہی جاتا ہے کہ یہی وہ مین وجہ بنی ہے حمیرہ اصغر کو قتل کرنے کی. لیکن ڈاکٹر سیرم سجاد کے حوالے سے جب ایک یہ اپلیکیشن آتی ہے تو بجائے کہ اس کے بارے میں کچھ انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے ڈاکٹر سیرم سجاد کے حوالے سے کچھ چیزوں کا پتہ چلایا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کو بلا کر یہ پوچھ گچھ کی جاتی کہ یہ کیا سارا معاملہ ہے یا ان کو بالخصوص جو ڈاکٹر سیرم سجاد ہے ان کا سی ڈی آر ڈیٹا بھی نکلوایا جاتا کہ کیا حمیرہ اصغر کے ساتھ کوئی ان کے اس طرح کے معاملات تھے یا جو ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا ہے اس کو فوری طور پہ ریکور کروایا جاتا تاکہ پتہ چل سکتا کہ اس قتل کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. لیکن ایک کمپلینٹ درج کروائی گئی تھی درخواست یعنی آئی تھی جس میں کہ ڈاکٹر سیرم کے حوالے سے سیدہ کائنات شاہ ڈاکٹر ہیں ان کی طرف سے کچھ الزامات عائد کیے گئے تھے. الٹا یہ جاننے کی کوشش کی گئی یہ پتہ چلانے کی کوشش کی گئی کہ یہ اپلیکیشن موو کس نے کی ہے اور جن لوگوں نے یہ اپلیکیشن موو کی تھی انہوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ اس میں جو درست والا آئی ڈی کارڈ تھا وہ مینشن نہیں کیا تھا بلکہ ایک 60 سالہ خاتون ہے ان کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر اس میں مینشن کیا گیا تھا. اس خاتون تک پہنچا گیا اور پھر بتایا گیا کہ یہ تو ایک فیک اپلیکیشن ہے. بجائے کہ یہ اتنا کچھ ڈھونڈا گیا اور خاتون تک پہنچے تو ڈاکٹر سیرم سجاد یا ان کے والد جو ہیں ان کو نہ تو پولیس نے ایک دفعہ بھی تھانے میں بلایا نہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا نہ ان کا کوئی موبائل ڈیٹا وغیرہ جو ہے یعنی سی ڈی آر وہ نکلوائی نہ اس میں کچھ چیزیں چیک کی گئی اور نہ ہی حمیرہ اصغر کا جو موبائل فون ہے جو کہ ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا اس کو اب جیسے کہ سی ٹی ڈی نے ایسے تو نہیں موبائل فون واپس بھیج دیے یقیناً اس کے پیچھے باثر لوگ ہیں کہ جب یہ موبائل بھجوائے گئے ہیں لیپ ٹاپ بھجوایا گیا ہے تو پتہ ہوگا ان باثر افراد کو کہ تمام چیزیں نکل کے سامنے آ جائیں گی اور بالخصوص جو ڈیٹا ڈیلیٹ کر رکھا ہے تو اس سے بہت سے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. تو اسی وقت ہی بنا کر دیا گیا اور اگلے ہی دن
سی ٹی ڈی کی طرف سے یہ موبائل اور لیپ ٹاپ واپس بھجوا دیے گئے۔ اور یہ صرف موبائل فونوں کی بات نہیں بلکہ آئی فون جو کہ مسنگ ہے، اور اس آئی فون کے حوالے سے بھی اس اپلیکیشن کے اندر یہ مینشن کیا گیا تھا کہ ایک آئی فون کے اندر ڈیٹا تھا جس کو ڈیلیٹ کیا گیا اور فون کو توڑ دیا گیا تھا۔ فون کو توڑا گیا یا کہ پھر اس فون کو کسی نے اپنے پاس اس وقت رکھ لیا جبکہ حمیرہ اصغر کو قتل کیا گیا، لیکن یہ تمام حقائق جاننے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اور الٹا جن لوگوں کی طرف سے اپلیکیشن دی گئی ان کو فی الحال تو اس سارے معاملے میں پوچھ گچھ کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ جی یہ انہوں نے نہیں دی بلکہ مخالفین ہیں ڈاکٹر سیرم سجاد کے، انہوں نے اس طرح کی کوئی فیک اپلیکیشن بنا کے دی ہے۔ اگر ان چیزوں کو چیک کیا جاتا تو شاید بہت سے اس کیس سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے وہ سولو ہو سکتے تھے۔ ایک تحقیقاتی کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی، انہوں نے بجائے کہ ڈاکٹر سیرم سجاد یا ان کے والد کو انویسٹیگیٹ کرتے، کیونکہ اس درخواست آئی تھی اس میں یہ بھی مینشن کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر سیرم اور ان کے والد جو ہیں انہوں نے فارم ہاؤس پہ نہ صرف تشدد کرتے تھے بلکہ جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بناتے تھے، اور ڈاکٹر سیرم سجاد کے والد نے بھی حمیرہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کچھ ویڈیوز بنا رکھی تھی اور حمیرہ کو بلیک میل کرتے تھے، اور وہ ان دنوں میں پریشان بھی تھی، اپنی والدہ کو بھی وہ کال کر کے بتا چکی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ حمیرہ نے اپنی والدہ کو کچھ باتیں بتائی ہوں، لیکن ان کی والدہ پہلے دن سے اس سارے معاملے پہ خاموش ہیں کیونکہ وہ لوگ کوئی مقدمہ درج نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو حمیرہ کے بھائی ہیں وہ بھی اب کافی دنوں بعد وہی باتیں رپیٹ کر رہے ہیں جو کہ پہلے دن سے میڈیا کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک پری پلانڈ مرڈر ہے، یہ طبعی موت نظر نہیں آتی ہے۔ اور اب حمیرہ کے گھر والے اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ قتل کیا گیا ہے جبکہ سارے معاملے کو شاید مینیج کر لیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ ایک تو اب یہ جو موبائل ڈیٹا ہے اس کا فرانزک ہونا بہت ضروری تھا، اصل حقائق اس کیس سے جڑے ہوئے سامنے آنے تھے، ڈیٹا ریکور ہو کر اس کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا ہے۔ کبھی بھی یہ ڈیٹا جو ہے یہ نہ تو فرانزک ہو کے ریکور ہوگا نہ اصل حقائق سامنے آئیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے با اثر افراد ہیں۔ مالک مکان جو ہے اس کا آج تک موبائل سی ڈی آر نہیں نکلوایا گیا کہ ڈاکٹر سیرم سجاد جن کے حوالے سے ایک کمپلین بھی آئی تھی ان کے بارے میں یہ جانا جائے کہ کیا جو سیرم سجاد ہیں وہ اس مالک مکان کو جانتے تھے یا ان کے آپس میں کوئی روابط تھے۔ تو یہ وہی چیزیں تھی جو اس کیس کی گتھی کو سلجھا سکتے تھے۔ چوکی دار کا وہاں سے غائب ہو جانا، اسی طرح جو نوکرانی تھی اس کا باقی فلیٹوں سے کام چھوڑ کر غائب ہو جانا، پھر جو سامنے فلیٹ میں رہائشی لوگ ہیں 5 مہینے کے لیے ان کا چھٹیوں پہ چلے جانا، اور مالک مکان کا بھی رفو چکر ہو جانا، اور اس وقت ان کا ان سب لوگوں کا سامنے آنا جب 9 ماہ گزر گئے اور ڈیڈ باڈی جب ریکور ہوتی ہے تو جو ڈیڈ باڈی کی حالت ہوتی جس طرح وہ گل سڑ چکی ہوتی ہے، اب اس کے جتنے مرضی نمونے لے کے ٹیسٹ کروا لیے جائیں کہ اس کی فلاں رپورٹ آ گئی ہے یا نمونے بھجوا رکھے ہیں مختلف لیبس کے اندر کہ اس کی رپورٹس آ رہی ہیں اور جی یہ ایک طبعی موت ہے، تو جو ڈیڈ باڈی کی صورتحال تھی اس سے کچھ بھی لگتا یہی ہے کہ واضح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں کا سٹارٹنگ میں نام آیا اس کیس کے اندر کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے یا تعلقات تھے، معاملات تھے، ان کو چیک کرنے کی بجائے فی الحال اس معاملے کو دبایا گیا جو کہ درخواست سے ریلیٹڈ تھا، اور ڈاکٹر سیرم کو بالکل بھی پوچھ گچھ اس حوالے سے نہیں کی گئی۔ الٹا یہ جو شخص ہے ڈاکٹر سیرم یہ میڈیا پہ آ کے مسکرا کر اور عجیب و غریب حرکات کر کے ڈاکٹر حمیرہ کو میں تو جانتا نہیں، جس سے یہ نظر آتا ہے اگر اس کو قانونی طور پہ ان چیزوں کو دیکھا جائے تو فوری طور پر ان کی طرف سے جو ری ایکشن آیا اگلے ہی روز اور ان کے پیڈ انٹرویوز آئے تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ کراچی میں رہنے والے یا ان جگہوں پہ رہنے والے لوگ ہیں تو ڈاکٹر سیرم کا ہی اس میں نام کیوں لیا گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جس کو کہ پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا۔ پھر اسی طرح جو ڈاکٹر سیرم ہے ان کے حوالے سے جو دیگر ڈاکٹرز ہیں ان کو پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت تھی۔
اور وہ شاید اس حوالے سے کچھ بتاتے بھی، لیکن فی الحال چونکہ اس کے پیچھے با اثر لوگ ہیں اور اس معاملے کو اب دبا دیا گیا، یہ ایک طبعی موت قرار دے کر اس ایک بلائنڈ مرڈر کو ہمیشہ کے لیے پولیس نے دفن کر دیا، سیم ویسے ہی جیسے کہ ماضی میں بھی اسی طرح کے ہائی پروفائل کیسز کا یہی حال ہوا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔